मुझे गाड़ी में नारियलों के ढेर के नीचे छुपा दिया गया। ओसा ने मना किया है, आवाज मत निकालना, यहीं छुपे रहना। शायद मोशी की बस यही हिदायत थी। फिर बैलगाड़ी चल पड़ी। कच्ची सड़क की हल्की सी लर्जिश के बाद जब ये पुख्ता सड़क कारा पर आई तो उसकी रफ्तार तेज हो गई। मेरे लिए ये एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। नारियलों को रस्सियों से मजबूती से जकड़ दिया गया था और मैं ठीक उनके नीचे था। उनका बोझ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं था। एक छोटे से सुराख में से मुझे बैलगाड़ी का थोड़ा सा पहिया और सड़क का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। बाहर धूप अंधेरा था, लेकिन जब कभी बिजली के खंभे आते तो रोशनी की एक झलक पड़ती और फिर अंधेरा छा जाता। फौजी ट्रक और जीपें बड़ी तेजी से सड़क पर से गुजर रही थीं। अचानक बैलगाड़ी सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चली और कुछ देर बाद फिर से पक्की सड़क पर आ गई। अचानक एक तरफ से मशीन गन की फायरिंग की आवाज फिजा में गूंज उठी। मैं नारियलों के अंबार के पीछे छुपा अपना दिल थामे बैठा था। आदमियों के बातें करने की आवाज आई और बैलगाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। ये एक फौजी चेक पोस्ट थी। जापानी फौजी ऊंची आवाज में बर्मी गाड़ी बान से कुछ पूछ रहे थे। वो बर्मी जबान में क्या जवाब दे रहा था मुझे मालूम नहीं था। मैंने अपनी सांस रोक ली। फिर किसी ने नारियलों में जोर से 2-4 बैद मारे और कुछ नारियल सड़क पर गिर पड़े। जापानी सिपाहियों ने कुछ कहा और फिर बैलगाड़ी आगे चल पड़ी। मैंने सुख का सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि फिलहाल खतरा टल गया। लेकिन मुझे मालूम था कि अभी मजीद कई मुश्किलात का सामना करना बाकी है। शुक्र है कि अभी तक मेरे फरार की खबर आम नहीं हुई थी, वरना कोई फौजी जीप बर्क रफ्तारी से आकर हमें पकड़ सकती थी। बाद में मुझे पता चला कि ओसा ने किसी काबिले भरोसा शख्स को अपने एतमाद में लेकर मेरे फरार का बंदोबस्त किया था। मैं आज भी उस बर्मी नौकरानी का एहसान नहीं भूल सका। खुदा जाने वो जिंदा भी है या नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि बर्मी गाड़ी बान मुझे कहाँ ले जा रहा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक रंगून शहर अभी कुछ फासले पर था कि बैलगाड़ी एक तरफ मुड़ गई। रास्ता कच्चा और मुड़ा हुआ था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि गाड़ी खेतों के दरमियान किसी पगडंडी पर गुजर रही है। अब बिजली के खंभों की रोशनी भी नजर आना बंद हो गई थी। काफी देर तक बैलगाड़ी खेतों में चलती रही। कभी हल्की सी चढ़ाई आती। रात की मरतूब हवा में धान की हल्की हल्की महक महसूस हो रही थी। बैलगाड़ी 2-3 जगहों से मरने के बाद एक जगह ठहर गई। बर्मी गाड़ी बान ने जल्दी से नारियलों की रस्सी खोली। नारियल जमीन पर गिरे और मैं गाड़ी से उतर पड़ा। खुली फिजा में सांस लेते हुए मैंने चारों तरफ देखा। मुझे टिमटिमाते तारों वाले आसमान और इर्द गिर्द अंधेरे में दरख्तों के साइयों के सिवा कुछ नजर न आया। गाड़ी बान के इशारे पर मैं उसके पीछे चल पड़ा। आगे एक छोटा सा तालाब था जो सितारों की धीमी रोशनी में एक धुंधले सब्ज शीशे की तरह चमक रहा था। तालाब के दूसरे किनारे पर एक शिकस्ता क्वार्टर था, जिसकी कच्ची छत एक तरफ से झुकी हुई थी। उसका एक ही कमरा था जहां बांस की चारपाई बिछी थी। गाड़ी बान ने जेब से मोमबत्ती निकालकर जलाई और उसे फर्श पर लगाकर टूटी फूटी उर्दू में कहा कि मुझे 2-3 दिन तक इसी जगह छुपे रहना होगा। इधर जापानियों के आने का खतरा कम है। मैंने पूछा कि क्या बंगाल की तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बर्मी गाड़ी बान का चेहरा मजीद संजीदा हो गया। बोला, यहाँ से ऐसा कोई रास्ता नहीं जाता। अब मैं सुबह आऊँगा, बाहर से ताला लगा रहा हूँ। उसने मोमबत्ती बुझाई, बाहर गया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। बाकी की सारी रात मेरी और बर्मा के खूंखार मच्छरों की जंग होती रही। अगले दिन सुबह बूढ़ा बर्मी मेरे लिए थोड़े से उबले हुए मोटे चावल और मछली का अचार लेकर आया। उसने बताया कि शाम को ओसा आ रही है, शायद वो तुम्हें किसी दूसरी जगह ले जाए। उसने खबर दी कि तुम्हारे फरार का इल्म होते ही जापानी सिपाही तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मार रहे हैं। ये सुनकर मैं परेशान हो गया और पूछा कि क्या जापानी सिपाही यहाँ भी आ सकते हैं। ये सुनकर बर्मी बूढ़ा उठा, लकड़ी के फर्श का एक तख्ता हटाया और बोला, अगर ऐसी बात हुई तो नीचे तह खाने में उतर जाना।
ابھی اسے گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے جیپ کی آواز سنائی دی۔ کمرے کی کھڑکی بھی باہر سے بند تھی۔ جیپ کی آواز اسی کوارٹر والے تالاب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں پریشان ہو کر بے اختیار دروازے کی درز میں سے باہر دیکھنے لگا۔ جیپ نظر نہ آئی مگر اس کی آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ میں جھونپڑی کے تہ خانے میں چھپ گیا اور فوجی جیپ کی آواز سنتا رہا۔ آواز قریب آ کر رک گئی، اس میں سے جاپانی فوجیوں کے اترنے اور ان کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں سمجھ گیا کہ کسی برمی دیہاتی نے مخبری کر دی ہے۔ بھاری فوجی بوٹوں کی دھمک جھونپڑی کے فرش پر گونجی اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جاپانی فوجی سیدھے جھونپڑی میں آ چکے تھے اور وہ کرخت لہجے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ میری مخبری کا شک یقین میں بدل گیا۔ جاپانیوں نے فرش پر سے تہ خانے والا تختہ ہٹا دیا اور نیچے مشین گن کا ایک برسٹ فائر کیا۔ چونکہ میں دیوار کے ساتھ لگا تھا، اس لیے میں محفوظ رہا۔ جاپانی تہ خانے میں آ گئے اور اسی وقت مجھے گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ وہی جاپانی کیپٹن تھا جو اچھی اردو اور انگریزی بول لیتا تھا۔ میری طرف قہر آلود نظروں سے دیکھ کر اس نے میری گردن دبوچی اور گھسیٹتا ہوا اوپر لے آیا۔ باہر 2 فوجی جیپیں کھڑی تھیں۔ برمی گاڑی بان، جس نے مجھے یہاں چھپایا تھا، کہیں نظر نہ آیا۔ شاید وہ جاپانیوں کو آتا دیکھ کر فرار ہو گیا تھا، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اسے پہلے ہی گولی مار دی ہو۔ بہرحال میرے ہاتھ جکڑ کر مجھے جیپ میں ڈال دیا گیا اور جیپ واپس کمائٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جاپانی مجھے بڑی آسانی سے شوٹ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے کچھ ایسے لوگوں کا علم ہے جن کی جاپانیوں کو تلاش تھی، جبکہ مجھے واقعی کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ رنگون پر جاپانی قبضے کے بعد وہ کہاں چلے گئے ہیں اور زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اس دفعہ جاپانیوں نے کمائٹ والی کوٹھی کی بجائے مجھے قریبی جنگل کی ایک فوجی بیرک میں بند کر دیا۔ ایک بار پھر مجھ سے بشیر آف کمائٹ اور پرموں کے اردو اخباروں کے ایڈیٹر کے متعلق پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ مجھ پر صرف اتنا ہی تشدد کیا جاتا کہ میں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ مجھے رات بھر جگایا جاتا اور جسم پر جلتے ہوئے سگریٹ لگائے جاتے۔ جاپانی مجھ سے اپنی مطلوبہ معلومات اس لیے حاصل نہ کر سکے کیونکہ مجھے واقعی کچھ معلوم نہیں تھا۔ مسلسل تشدد اور جاگنے کی وجہ سے میں حد درجہ لاغر ہو گیا اور جاپانیوں نے پوچھ گچھ سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ مجھے موقع دینا چاہتے تھے کہ میں اپنی کھوئی ہوئی صحت دوبارہ حاصل کر لوں تاکہ مجھ پر تشدد کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کیا جا سکے۔ ایک ہفتہ میرا جنگل والی جھونپڑی نما فوجی بیرک میں گزرا۔ مجھے دن میں 2 بار مچھلی کے ساتھ ابلے ہوئے چاول دیے جاتے تاکہ میں جلدی صحت مند ہو کر دوبارہ تشدد برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ مجھے جس چھوٹی بیرک میں بند کیا گیا تھا، اس کی دیواریں بانس کی اور فرش لکڑی کا تھا۔ باہر ایک جاپانی سپاہی پہرا دیتا جو ہر 4 گھنٹے بعد تبدیل ہو جاتا۔ لکڑی کا دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا اور کوئی روشن دان نہیں تھا۔ تازہ ہوا دیوار کے بانسوں کی درزوں سے اندر آتی تھی اور انہی درزوں سے مجھے باہر کا تھوڑا سا منظر بھی نظر آتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے تھے۔ بیرک کے ارد گرد ناریل، املی اور دیار کے گھنے درخت تھے جن کے بیچ جنگلی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ سامنے جاپانی فوج کی مین بیرک تھی جہاں ہر وقت 6-7 فوجی گاڑیاں کھڑی رہتی۔ فوجی باورچی خانے سے دھواں اٹھتا رہتا۔ جاپانی سپاہی تیز آوازوں میں ایک دوسرے کو پکارتے اور آتے جاتے رہتے۔ بیرک کے دونوں جانب مشین گن کی پوسٹیں تھیں اور درمیان میں جاپان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ میں اوسا کو تلاش کر رہا تھا، اس برمی عورت کو جو شاید یہاں بھی میری مدد کر سکتی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے اپنے طور پر فرار ہونے کا فیصلہ کیا اور سب سے پہلے بانس کی دیواروں کا جائزہ لیا۔ بانس چونکہ مضبوطی سے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس لیے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں سے گزرنا ممکن ہوتا۔ ایک رات اچانک کسی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ بیرک میں گھپ اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ ایک بلی تھی جو میرے اٹھنے سے ڈر کر بھاگ گئی۔
تھوڑی دیر بعد جب صبح کی پہلی روشنی بانس کی درزوں میں سے اندر آنے لگی تو میرے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال چمکا، جہاں سے بلی گزری ہے وہاں ضرور کوئی شگاف ہوگا۔ میں تیزی سے اٹھا اور دیواروں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ ایک جگہ دیوار میں نیچے کی طرف 3 بانس اپنی جگہ سے ہلے ہوئے نظر آئے، اور وہاں نیچے فرش کا تھوڑا سا حصہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، نیچے زمین کی گھاس دکھائی دے رہی تھی۔ اندھیرے میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی، اگر کوشش کی جائے تو یہاں سے فرار ممکن تھا۔ میں نے دن بھر اپنے دماغ میں منصوبہ بندی کی، جب رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تو میں نے اپنا کام شروع کیا۔ 3 راتوں کی انتھک کوشش کے بعد میں بانس کی دیوار کے نیچے والے لکڑی کے ایک تختے کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ چوتھی رات میں اندھیرے میں دبے پاؤں اٹھا اور دیوار کے پاس گیا۔ تختے کو بڑی احتیاط سے اوپر اٹھایا۔ بیرک زمین سے تقریباً 4 فٹ اونچی بنی ہوئی تھی اور نیچے جگہ خالی تھی۔ میں شگاف میں سے نیچے گھاس میں اتر گیا اور وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ مجھے 2 جاپانی فوجیوں کی آپس میں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ یہ آواز اس طرف سے آ رہی تھی جہاں مشین گن پوسٹیں تھیں۔ میں گھاس میں رینگنے لگا اور میرا رخ جنگل کے درختوں کی طرف تھا۔ گھاس اتنی اونچی تھی کہ اس نے مجھے چھپا لیا تھا۔ میں بیرک کے نیچے سے نکل کر کھلے آسمان تلے آ گیا۔ سامنے اندھیرے میں درختوں کا جھنڈ تھا۔ جھاڑی میں سے ایک بلی نکل کر تیزی سے میرے قریب سے ہو کر بھاگ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اس بلی کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اسی نے مجھے فرار کی راہ دکھائی تھی۔ مگر میں ابھی خطرے سے باہر نہیں تھا، کسی بھی لمحے مجھ پر مشین گن کا فائر آ سکتا تھا۔ میں بہت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ جب میں درختوں کے پاس پہنچ گیا تو یہاں بھی خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، کوئی بھی جاپانی سپاہی مل سکتا تھا۔ میں وقفے وقفے سے رک کر رینگتا رہا۔ جب میں نے کافی فاصلہ طے کر لیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں چاروں طرف دیکھا۔ سامنے زمین اونچی تھی اور چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ میں جھک کر چلتا ہوا جھاڑیوں تک پہنچا تو دوسری طرف اندھیرے میں ایک کھائی دکھائی دی۔ کھائی میں پانی کی ایک پتلی لکیر چمک رہی تھی اور ڈھلان زیادہ نہیں تھی۔ میں کھائی میں اترا، چھلانگ لگا کر پانی کی نالی کو پار کیا اور کھائی کے دوسرے کنارے پر آ کر ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ میں پتہ کرنا چاہتا تھا کہ دوسری طرف کوئی فوجی کیمپ تو نہیں ہے، مگر ادھر گھاس کا میدان تھا جس میں کہیں کہیں ناریل کے درخت رات کی تاریکی اور خاموشی میں کھڑے مجھے گھور رہے تھے۔ میں جھاڑی میں سے اٹھا اور اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ کئی جگہ گرا بھی، لیکن میں رکا نہیں۔ جب بھاگنے کی ہمت نہ رہی تو بیٹھ کر سانس درست کیا اور پھر بھاگنے لگا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اس پورے علاقے میں جاپانی فوج پھیلی ہوئی تھی اور میں کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ رات کا اندھیرا میری مدد کر رہا تھا۔ بھاگ بھاگ کر میں تھک گیا تھا اور اب میں چلنے لگا۔ اچانک درختوں کی ایک قطار کے پاس روشنی نظر آئی اور میں بڑی احتیاط کے ساتھ اس روشنی کی طرف بڑھا۔ درختوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کچی سڑک کے کنارے ایک ٹرک کھڑا ہے جس میں لکڑی کے بڑے بڑے شہتیر لدے ہوئے ہیں۔ قریب ہی ایک جھونپڑی سے لالٹین کی روشنی آ رہی تھی اور 2 آدمی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یہ دونوں برمی تھے اور برمی زبان میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ غالباً کوئی چائے کی دکان تھی۔ ٹرک کا رخ رنگون شہر کی طرف تھا اور مجھے رنگون شہر میں ہی کسی محفوظ جگہ پناہ مل سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میں ٹرک کے پیچھے آ گیا۔ برمی ڈرائیور اور کلینر چائے پینے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ میں ٹرک پر چڑھا اور خود کو لکڑی کے شہتیروں کے درمیان اس طرح چھپا لیا کہ باہر سے نظر آنا ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر بعد برمی ڈرائیور اور کلینر اگلی سیٹوں پر آ بیٹھے اور ٹرک شہر کی طرف چل پڑا۔ میں ٹرک میں لکڑی کے شہتیروں میں چھپا بیٹھا تھا اور ٹرک رنگون شہر کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ مجھے جاپانیوں کی قید سے نجات ملی اور میں ایک بار پھر آزادی کی فضا میں سانس لے رہا ہوں۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ ٹرک شہر میں داخل ہو کر کسی جگہ رکے
اور میں وہاں سے نکل کر رنگون کے گلی کوچوں میں کہیں رات گزاروں۔ میرا منصوبہ تھا کہ دن نکلنے پر میں رنگون میں مقیم مسٹر لیوس کے گھر جا کر پناہ لوں گا۔ مسٹر لیوس کیپٹن ممتاز ملک کے دوست تھے اور سولی پگوڈا کے عقب میں واقع ایک بلڈنگ کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر کے تھے اور ان کی بیوی اسکاٹ مارکیٹ میں ایک کافی ہاؤس چلاتی تھیں۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں کیپٹن ملک کے ساتھ کئی بار ان کے فلیٹ پر جا چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ وہ برما کے نیشنل تھے، اس لیے رنگون چھوڑ کر نہیں گئے ہوں گے۔ شہر میں ایک اور مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں لکڑی کے شہتیروں کے اندر سے باہر کا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شہر کی روشنیاں جو میرے اوپر سے گزر رہی تھیں، اس کا مطلب تھا کہ ٹرک رنگون میں داخل ہو چکا ہے۔ ٹرک نے ایک دو موڑ کاٹے، پھر یوں لگا جیسے کسی احاطے میں داخل ہوا ہو اور کچھ گھوم کر ایک جگہ آہستہ سے رک گیا۔ برمی ڈرائیور اور کلینر باتیں کرتے ہوئے ٹرک سے اتر کر ایک طرف چلے گئے اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے سوچا کہ ٹرک شہر کے کسی لکڑی کے گودام میں آ کر رکا ہے اور اب میرے نکلنے کا بہترین موقع ہے۔ میں نے خود کو شہتیروں کے نیچے سے نکالا اور سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں چھوٹی چھوٹی بیرک نما رہائش گاہوں کے درمیان آ گیا ہوں۔ میں ٹرک سے چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سامنے بجلی کے کھمبے کے قریب دو جاپانی سپاہی رائفلیں کندھوں پر لٹکائے باتیں کرتے ہوئے ٹرک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بجلی کی سی تیزی سے واپس شہتیروں میں چھپ گیا۔ مجھے پسینہ آ گیا، کیونکہ یہ کوئی لکڑی کی مارکیٹ نہیں تھی بلکہ جاپانی فوجی کیمپ تھا، جہاں یہ ٹرک لکڑی لے کر آیا تھا۔ گویا میں ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں آ گیا تھا۔ قدرت نے میرے ساتھ یہ کیسا بھیانک مذاق کیا تھا۔ جاپانی سپاہی ٹرک کے ساتھ ٹیک لگا کر سگریٹ پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ سگریٹ کے دھوئیں کی بو برابر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھا رہا اور انتہائی آہستہ سانس لے رہا تھا کہ کہیں ان کو میری موجودگی کا شک نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی وہاں سے چلے گئے۔ کیمپ سے باہر ایک ٹرک کے سٹارٹ ہونے اور باہر نکلنے کی آواز آئی۔ میں ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر صبح ہو گئی تو لکڑی کے شہتیر اتارے جانے لگیں گے اور میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ میرے فرار کا علم جاپانیوں کو ہو چکا ہوگا۔ اس بار پکڑا گیا تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے ہر حال میں صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکل بھاگنا تھا۔ جب ذرا خاموشی چھائی تو میں نے ایک بار پھر سر نکال کر دیکھا۔ یہ واقعی جاپانیوں کا کوئی بڑا فوجی کیمپ تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک بیرک میں روشنی ہو رہی تھی اور اندھیرے میں فوجی جیپیں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ جس ٹرک میں چھپا تھا، وہ کیمپ کی خاردار تاروں والی دیوار کے قریب آ کر رکا تھا۔ یہ دیوار کافی اونچی تھی اور اس سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور دن کی روشنی میرے لیے موت کا پیغام بن کر آ سکتی تھی۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ کیمپ کے گیٹ پر پہرا تھا اور میں اس طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں اسی الجھن میں تھا کہ خدا کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔